शिर्क के अंदर दाखिल है। ये मैं नहीं कहता, ये पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब की किताब है। अगर कोई बंदा कुरान की आयत के गलत तर्जुमे करके और तशबीहात और तहरीफात से अगर कोई मामला हल करना, सुन्नी मुसलमान कहता है या जो क्लेम करता है मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे मैं चलता हूँ, अगर वो कहता है कि मैं खुदा हूँ, ठीक है, do one thing, don't have double standards. If you want to talk about Qadianis, first we'll get these books and disown them, set them on fire if you believe that will be kufr. तो बाजिल बुस्तामी ने उसको पैसे दिए और उसी के साथ चक्कर लगा के, ठीक है, तो वापस घर आ गए। So the same stories that you guys say he raised dead people. लेकिन जो चीजें आप बता रहे हैं ना, वो रियल लाइफ एवेंजर गेम है, ठीक है, एंड गेम, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। And you claim to be a murid of Sheikh Abdul Qadir Jilani. Do you know how he prayed his namaz? According to Sheikh Abdul Qadir Jilani, whose murid you are, yes, whose disciple you are, your namaz according to him is not even accepted. हमको इनके अकीदे के खिलाफ कोई किताब दिखाओ ना, जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जैसे मैंने ये फतुअल गायब की किताब मैंने दिखाई है, कि इसकी सनद दिखाओ इस किताब की। यार जो चीजें आप पहले से मानते हैं इनकी किताबों से, क्या आपने कभी उनकी सनद चेक की है? दलाइल लिखे में कि भाई हम मिलाद क्यों करते हैं, हम खत्म क्यों करते हैं, 40वां क्यों करते हैं, दुआ क्यों मांगते हैं, क्या आप बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लंबे लंबे कमेंट बगैर आलिम के लिख सकते हैं। सर क्योंकि इनके उलमा कहते हैं ना कि मेरे मुरीद कुरान और हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। These guys haven't even left नमाज, इन्होंने नमाज को भी याद नहीं बख्शा, इन्होंने नमाज में भी तकलीद शुरू कर दी। तो ये कहता है कि जो 73 सेक्ट्स हैं इस्लाम में, कह रहा है कि हम अहले सुन्नत वल जमात, वी आर द सेव्ड सेक्ट। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Assalamu alaikum everyone, I hope you are all well. Today's live, like I mentioned in my story, that is going to be quite a critical one, and inshallah you will soon find out why. And I am going to invite brother Mobin onto the show here live. Mobin bhai join, and today's live is going to be more critical. Why? Because we have certain people, commenting on certain posts and asking us or requesting us or complaining to us that why we do not make kufr or why we do not make takfir upon certain groups. So today we will talk about why we don't do this and whether they will do this. And I mean, there are ways of talking, there are ways to have discussions, but unfortunately, have fruitful, nice, reasonable, logical, rational discussions. So yeah, as I was saying, is that there are certain people, specific people from a specific group, from a specific firqa. Instead of having a normal discussion, because me, brother Mobin from Pakistan, we have our discussions, we come on live, we speak to the people who comment. तो हम सबसे बात करते हैं, सबसे एक respectful discussions, and we expect the same as well. Lekin when people are coming and commenting on your posts, we are always up for a discussion. We are always inviting people, let's talk, let's have a respectful, a fruitful discussion. Because we are not one of them people who are going to come out and start to, defame people, start to insult people. We go to colleges, we go to schools, we go to workplaces where we meet atheists. I'm pretty sure you are from the UK. You know about the environment in the UK. We all go to schools and colleges where we meet atheists.
we still give them the respect. We still talk to them with respect. I've had so many discussions with Christians who whenever I talk to them, we always have a nice friendly discussion. So why can you not do that with your own Muslim brother? Unless you don't consider me to be a Muslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا کرم ہے سر. آپ سنائیں کیسے ہو؟ مالک کا کرم ہے، فضل ہے، رحم ہے، عنایت ہے. آپ بتائیں. ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے. اینیویز سو میں پوچھ رہا تھا کہ کیا آپ نے میری سٹوری دیکھی، آج پڑھی ہے؟ ہاں دیکھی تھی، آپ نے بتایا تھا کہ کریٹیکل ہے کوئی لائیو آج. کریٹیکل یہ میں اب آپ کو 2-3 منٹ بعد بتاؤں گا. پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو استغاثہ ہے یا جو توسل کا جو یہ دس کانسیپٹ یا اس کا جو ڈیفینیشن ہے، what is the definition of استغاثہ، what is the meaning of توسل, and is this allowed or not allowed? استغاثہ Yes. کہ مطلب استغاثہ کس کو کہتے ہیں اور اس کے معنی کیا ہیں، اس کے مفہوم کیا ہے، یہ کیسے کرتے ہیں کیسے نہیں کرتے، مطلب کہ what is the Islamic ruling upon this? اچھا، اصل میں استغاثہ جو نارملی ورڈ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے سامنے فریاد کرنا. ٹھیک ہے. یا اپنی غم، اپنی پریشانیاں، اپنے مصائب، اپنی مشکلات، اپنی حاجات، ٹھیک ہے، لے کر کسی کے پاس جانا، یہ اس کو استغاثہ کہتے ہیں. اس کے اور بھی بڑے مطلب ہیں. جیسے پرانے زمانے میں جب فوجدار عدالتیں ہوتی تھی، شاید آپ کو پتا ہوگا، جن کو ہم آج کل کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹس، ٹھیک ہے، تو جب وہ کسی کے خلاف کوئی دعویٰ دے دیتی تھیں یا ان کے خلاف کوئی فتویٰ دے دیتی تھیں کہ اس کو پھانسی ہوگی یا اس کو عمر قید ہوگی یا اس کو شہر بدر کیا جائے گا، تو وہ اس کی کمپلین لے کر بادشاہ کے پاس جاتے تھے، تو اس کو استغاثہ کہتے تھے. ٹھیک ہے. جس شخص سے استغاثہ کیا جاتا ہے یا جس شخص کے پاس جا کر اپنی فریادیں سنائی جاتی ہیں، اس شخص کو اس ٹرم کے اندر غوث کہتے ہیں. غوث چونکہ ہمارے ہاں بہت زیادہ کامن ورڈ ہے، ٹھیک ہے، چونکہ وہ فریادیں سنتا ہے ان کی، تو اس لیے اس کو غوث کہتے ہیں. اور جو فریاد کی جاتی ہے، جو وہ کانٹینٹ ہوتا ہے، اس کو استغاثہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک بات ہے رولنگ کی اسلام کی کہ بھائی اسلام اس کے اوپر کیا کہتا ہے، تو میرے بھائی استغاثہ جو ہے وہ اتنی بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اس کو ہم تھوڑا سا آسان کر لیتے ہیں کہ مدد طلب کرنا. استغاثہ کا مطلب ہے مدد طلب کرنا، اپنے مصائب سنا کر کہ بھائی میں بڑی مشکل میں، بڑی پریشانی میں آپ کے پاس آیا ہوں، تو میرا کوئی کام کر دیجیے. تو اگر تو آپ کسی انسان کے پاس جاتے ہیں یا صاحب اختیار کے پاس جاتے ہیں جو زندہ ہے، تو پھر تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. زندہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو برائی اور گناہ کے کاموں میں. یہ بھی زندہ لوگوں کے لیے ہے. یعنی دوسرا پوائنٹ اس بات کو ثابت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بندہ کسی ولی کے پاس اس لیے تو نہیں جائے گا اس کی قبر سے مانگنے کے لیے کہ میں سود کماتا ہوں، میرے مالک تو دعا آپ میرے نہ سود میں اضافہ کر دیں، یا میں رشوت لیتا ہوں تو میری رشوت میں اضافہ کر دیں. اس کا سیکنڈ پارٹ ثابت کرتا ہے کہ یہ زندوں کی بات ہو رہی ہے. تو جب تک استغاثہ کسی زندہ بندے کے ساتھ یہ سوچ کر کیا جائے گا کہ اللہ نے ہمارے لیے ان کو مسبب الاسباب رکھا ہے اور یہ ہمارے لیے اسباب کی صورت میں ہیں، تب تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جیسے آپ مجھے کہیں کہ مبین بھائی مجھے پیسے چاہیے، میری کوئی ویڈیو ایڈٹ کر دیں، میرا فلاں کام کر دیں، تو یہ ایک الگ چیز ہو جائے گی. لیکن میرے مرنے کے بعد آپ یہ کہیں کہ یا مبین المدد، تو یہ شرک ہو جائے گا اور یہاں پر استغاثہ کرنا حرام ہو جائے گا. یعنی بذات خود استغاثہ حرام نہیں ہے، لیکن جب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ سبجیکٹ کون ہے اس کا. ٹھیک ہے. اب اگر میں کہوں کہ یا علی یا محمد مدد، کیا یہ بھی استغاثہ کے یہ جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر آتا ہے؟ ڈو دے کم ان دس کانسیپٹ اینڈ از اے شرک فار می ٹو ڈو دیٹ؟
ڈاکٹر اسرار صاحب کی میں ایک رسالہ پڑھنے کا میرا اتفاق ہوا، وہ کہتے تھے کہ استغاثہ اور استمداد ایک ہی قبیل کی دو بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، ان دونوں کے نو ڈاؤٹ مطالب الگ ہیں، مدد طلب کرنا اور فریاد کرنا کسی کے آگے، ان دونوں کو الگ الگ معنیوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ مفہومی طور پر ایک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کہتے ہو کہ یا رسول اللہ مدد، یا آپ کہتے ہو یا علی مدد، ٹھیک ہے، تو وہ کبھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا رسول اللہ مدد کہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کو آ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ شرک کے اندر داخل ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی کتاب ہے اعانت اور استعانت کی شرعی حیثیت، ٹھیک ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے، پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آج کے دور میں کسی ولی، کسی بزرگ، کسی نبی سے مدد طلب کرنا شرک میں داخل ہے۔ چلو یہ تو بزرگ ہو گیا نا، لیکن جو قرآن پاک میں جو آیات ہیں اس میں does it say anywhere in the Quran whether to ask from Allah directly or to ask other people also؟ نہیں، قرآن کے اندر تو، قرآن تو اس بارے میں بڑا واضح ہے میرے بھائی۔ قرآن تو کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا سنوں گا۔ وہ کون ہے تم میں ایسا جو تمہاری دعاؤں کو سنتا ہو؟ قرآن تو اس بارے میں بالکل واضح ہے، قرآن اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتا۔ ہاں، اگر کوئی بندہ قرآن کی آیات کے غلط ترجمے کر کے اور تشبیہات اور تحریفات سے اگر کوئی معاملہ حل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ کام تو یہودی اور نصارہ بھی کرتے آئے ہیں، تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ بھئی آپ لفاظی کی کوئی کھیل کھیل کر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیں، وہ ایک الگ کہانی ہو جائے گی، اور مبہم ہے کہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ نہیں، لیکن کیا آپ اس وقت کوئی قرآن پاک سے کوئی ریفرنس دے سکتے ہیں جہاں پہ لکھا ہوا کہ اللہ کہتے ہیں کہ کیسے مدد سے مجھ سے مانگو، do not go to anybody else for ask help only from me؟ ایک منٹ میں دیتا ہوں آپ کو، حوالہ دیتا ہوں میں۔ کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی سورہ فاتحہ میں لکھا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تم سے مدد مانگتے ہیں، لیکن جب آپ ایسے مطلب کہ مدد مانگتے ہیں صرف اللہ سے، پھر آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ پھر آپ دوائی کیوں لینے جاتے ہیں؟ میں نے سٹارٹ میں ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں بالکل واضح ہو گیا ہے کہ ظاہری اسباب ایک الگ معاملہ ہے۔ امی سے میں نے روٹی مانگ لی ہیں، بھائی سے میں نے بریانی مانگ لی، ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کے میں نے دوائی لے لی، یہ ایک ظاہری اسباب ہیں، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اور کوئی شخص جو اس دار فانی سے کوچ کر چکا ہے، چاہے وہ اللہ کے نیک بندے ہوں، ولی ہوں، صحابہ کرام ہوں، اہل بیت عظام ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور ان سے مدد طلب کرنے کا معاملہ پھر الگ ہے۔ یہ دو چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ بالکل بالکل، ایک حقیقی دنیا ہے جسے ہم کہتے ہیں، اور ایک وہ دنیا ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ تو جب تک آپ ان دو چیزوں کے درمیان فرق نہیں سمجھیں گے، کنفیوژنز تو آپ کے لیے کھڑی ہوتی رہیں گی نا۔ یہ بالکل بالکل بالکل۔ اب میں یہ سوال، the reason why I asked you this question again to confirm this specific concept that you said is because ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، جس نے میری جو سب سے پہلی پوسٹ ہے نا اس پہ جا کے کامنٹس کیے، تو جب اس نے کامنٹ کیے تو اس نے توحید پہ بات کی۔ پہلی تو بات یہ کہ وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا تم شیعہ کو مسلمان سمجھتے ہو، کیا تم اس کو مسلمان سمجھتے ہو؟ میں نے کہا جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کو ایک مانتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم he accepts him to be the last and final messenger, he is a Muslim۔ تو آگے سے کہتا ہے he says to me کہ oh Shias blah blah they believe this, they believe that, you still call them Muslims? So I question this guy, I question this brother, whoever he is, کہ if you say that people are kafir because of their this specific belief that they talk bad about sahabas etc., then what about them people? Now I don't think, اب مجھے یہ نہیں لگتا کہ he understood my point very well، کیونکہ he assumed something else when I said کہ when people disrespect Allah and associate partners with him, he thought میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، he said to me
You are very ignorant, you do not have the sense and you do not have the intellect to understand istighatha and tawassul. So मैंने आगे से कहा अगर if I don't have the brain, if I don't have the intellect, if I don't have the the sense to know istighatha and I am ignorant, then why are you coming to me and speaking to me? जाओ किसी अपने लेवल के बंदे को ढूंढ के लाओ, go debate that person, why are you coming to me? तो जब मैंने ये बात की ना तो वो आगे से कहता है कि जो कादियानी है, जो कादियानी है वो भी they think that they are Muslim, क्या आप भी उनको मुसलमान मानते हैं? अब मैंने इसका जवाब मैंने कमेंट्स पे नहीं दिया, मैंने सोचा चलो इंशाल्लाह we are coming live tomorrow, तो मैं क्या करूंगा, this topic I will talk about it over here. तो अब बात ये है सर कि क्योंकि आपने कादियानियत पे आपने थोड़ी सी रिसर्च की हुई है, मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि जो कादियानी का जो ये मजहब है, हम इनको काफिर क्यों कहते हैं, इनका जो बिलीफ है ये क्या है, पहले ये बता, मैं आगे से सवाल करता हूं। मेरे भाई मैंने इसके ऊपर कम से कम भी 5 से 6 वीडियोस बनाकर इस पूरे टॉपिक को डिस्कस किया था कि क्या वजह है कि हम कादियानियों को काफिर कहते हैं, या क्या वजह है, क्या सिर्फ इसलिए कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, और क्या ये वजह है? फिर मैंने अपने वीडियोस के अंदर ये साबित किया था कि खाली ये एक वजह नहीं है, वैसे तो ये एक वजह भी काफी थी, क्योंकि ये नसूस में से है। नसूस कहते हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट इस्लाम के जिनको मानने से बंदा मुसलमान और जिनको छोड़ने से इंसान काफिर हो जाता है, उसको कहते हैं नसूस। तो जो कादियानी है ना, वो इसके अलावा भी बड़ा मसला है। वो जो कादियानी था वो अपने आप को खुदा भी कहता था, अपने आप को कृष्णा भी कहता था, अपने आप को जीसस भी कहता था, अपने आप को मेहदी भी कहता था, अपने आप को मरियम भी कहता था। तो उसके अंदर बड़े मसले मसाइल थे। जिस तरह गोरशाइयों का मसला है, उनके अंदर खाली ये मसला नहीं था कि भाई वो वलियों को बहुत ज्यादा उठा के रखा हुआ था उन्होंने, उसके अलावा भी बड़े मसले मसाइल हैं जिनको डिस्कस किया जा सकता है। तो खाली ये एक वजह नहीं थी, और ये मामला समझने की जरूरत है कि अगर आज हम खड़े होकर आपके साथ मिल जाते हैं और कहते हैं कि भाई अहले तशय्युअ जो हैं वो नऊजुबिल्लाह काफिर हैं, तो फिर आप हमारे साथ खड़े होकर कहेंगे कि देवबंदियों को भी काफिर कहो, फिर आप हमें कहेंगे जी वो अहले हदीस को भी काफिर कहो, फिर अहले हदीस वाले हमें आकर कहेंगे यार बरेलवियों को काफिर कहो। तो मतलब ये तो सिस्टम ऐसा चल पड़ेगा कि बस बिल्कुल ही कोई मुसलमान बचेगा ही नहीं, काफिर, बिल्कुल काफिर ही काफिर। यानी अगर आपकी इस बात को ले लिया जाए तो हदीस में आता है कि मोमिन और मुशरिक के दरमियान फर्क करने वाली शय नमाज है। जी बिल्कुल। यानी अब जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है, वो मुशरिक है, वो जंदीक है। ठीक है, तो क्या अब मैं हर बंदे को जो नमाज नहीं पढ़ता उसको काफिर कहना शुरू कर दूं? I fully agree. I understand. अब आपने you said something very interesting किया कि जो कादियानी की जो किताबें हैं, the books of the Qadianis, it is said कि क्या नाम है उसका, गुलाम कादियानी, whoever his name is, वो कहता है कि मैं अल्लाह हूँ, मैं मरियम हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अब इसकी वजह से ये काफिर बंदा हो जाता है ना। जी जी। लेकिन अगर एक सुन्नी मुसलमान कहता है या जो क्लेम करता है मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे मैं चलता हूं, अगर वो कहता है कि मैं खुदा हूं, तो वो क्या मुसलमान रहता है? नहीं, वो भी तो काफिर हो जाता है ना, वो कैसे मुसलमान हो जाता है ना। तो अगर ये बात है तो फिर ये क्यों है कि जब कोई कादियानी ऐसी बात करता है तो ये काफिर है, ये काफिर है, लेकिन जब हमारा जो बाबा है वो कहता है तो फिर तो यार सोच में पड़ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल तज़किरातुल औलिया, जिस पे हमने पहले बात की हुई है, यू हैव रेड इट इन द उर्दू लैंग्वेज, थोड़ा सा एक्सप्रेस करें, क्योंकि मेरा दिल है, मेरा मन है कि जो लोग ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं ना, फिर वो ऐसे करें ना सर कि जब वो एक बंदे को काफिर करते हैं ना तो दूसरे को भी करें ना। फॉर मी एंड यू एंड एनीवन हु इज न्यूट्रल, जब एक बंदा गलती करेगा ना, वी विल टेल हिम यू आर रॉन्ग, and then when my own family member, my own friend does the same thing, I will say you are also wrong. अगर एक कुफर करेगा तो दूसरा भी करेगा यार, फिर both of them have done कुफर, फिर दोनों पे फतवा लगाओ। फिर असल में तमहीदन मैं एक बात कर देता हूं कि इस्लाम एक ऐसा नूर है ना मेरे भाई, जो इंसान को जहालत, पस्ती और जलालत की दलदल से खींचकर बाहर लाता है। जब
عرب کے صحراؤں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں اسلام کا نور چمکنا شروع ہوا نا، اس وقت نا ایک خاص کلیہ تھا لوگوں کا کہ اگر کوئی اپنا غلط کام کرتا تھا نا تو اس کے لیے یا تو کم سزا رکھی جاتی تھی یا پھر سزا ہی نہیں رکھی جاتی تھی، اس کو معاف کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جب کوئی کمزور، نحیف، غلام، لونڈی کوئی گناہ کر جاتے تھے تو ان کو سخت سے سخت سزا کا ٹھہرایا جاتا تھا موجب۔ اچھا ابھی دیکھیں، ہندوؤں کے اندر ایک کاسٹ ہوتی ہے جسے برہمن کہتے ہیں۔ ہندوؤں کے اندر ایک کاسٹ ہوتی ہے جسے برہمن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہندوؤں کے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ برہمنز کو نا سزا نہیں دی جا سکتی، اچھا، کیونکہ وہ ایشور کا اوتار ہوتے ہیں، وہ ایشور گاڈ کی ایک شبیہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ، تو ان کو آپ سزا نہیں دے سکتے۔ یہی کانسیپٹ اس ٹائم کے کفار کا، مشرکین کا بھی یہی تھا، ٹھیک ہے، کہ انصاف کی باری آتی تھی نا تو اپنوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ جس طرح آپ نے بتایا نا کہ بھئی میرے اگر ایک دوست غلطی کرے میں اس کو ٹوکوں، دوسرا دوست غلطی نہ کرے تو میں اس کو نہ ٹوکوں، تو پھر آپ کے عمل میں اور یہود و نصارہ کے عمل میں کوئی خاص فرق نہیں رہ جاتا، صرف آپ کی بات کو میں تمہیدن میں نے سپورٹ دے دی۔ اینی ویز یہ میرے ہاتھ میں ہے جی تذکرۃ الاولیاء، اس کی مزید برکات اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کے اوپر پوری ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے جس کے اندر میں نے اس کی ساری جتنی بھی برکات ہیں وہ میں نے پڑھی ہیں اور برکتیں حاصل کی ہیں، آپ بھی وہ برکتیں حاصل کریں۔ اینی ویز اس کے اندر، اس کتاب کے اندر جو صفحہ نمبر میرے ہاتھ میں ہے یہ چھپی ہوئی ہے اکبر بک سیلرز کی۔ ون سیکنڈ، یہ میں مجھے ایک کامنٹ تھا، جو بندہ تھا نا وہ کہہ رہا تھا کہ you need to do your research, go do your research. Now I just want to say one thing here. When we do research on a specific topic, we always go and open books on that specific topic. We go and we see what the scholars, what the ijma of this topic, what they say about this. Now when you said to me go do the research, now we are bringing the research in front of you, showing you from your own books what it says in there. So now you either accept these books or you say that the author of these books are kafir. نہیں صحیح بات ہے نا۔ اگر آپ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ یا تو آپ ان کو ڈس اون کر دیں، آپ کہ ہم نہیں جانتے ان کتاب والوں کو، ٹھیک ہے، ہم ان کتاب والوں کو نہیں جانتے یہ کتاب والے کون ہیں، کس نے لکھی ہے، ہمارا ان کتابوں سے کوئی لینا دینا نہیں، پہلے تو ڈس اون کریں نا۔ اور آپ کے ڈس اون کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کے علماء جب تک ڈس اون نہیں کریں گے یہ کتابیں آپ کی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب تک آپ کے علماء ان کتابوں سے ڈس اون نہیں کرتے تب تک ہم بتاتے رہیں گے۔ مدعے پر آتے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ یہ کتاب ہے جی میرے ہاتھ میں، یہ جو اردو جانتے ہیں ان کو نظر آ رہا ہوگا، تھوڑا یہ ریورس میں آئے گا کیونکہ میرا فرنٹ کیم آن ہے۔ یہ تذکرۃ الاولیاء، اس کے اندر لکھتے ہیں، یہ بایزید بستامی کے بارے میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عرش کی حقیقت کے متعلق کسی نے بایزید بستامی سے سوال کیا تو فرمایا کہ عرش تو میں خود ہوں، تھرون، Allah's throne. اللہ تھرون میں ہوں۔ پھر کسی نے کرسی کے متعلق سوال کیا، اللہ کی کرسی کے متعلق، تو بایزید بستامی نے فرمایا کہ کرسی بھی میں ہوں۔ اچھا، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ پھر کسی نے قلم کے متعلق پوچھا تو آپ نے یہی کہا کہ وہ قلم بھی میں ہوں۔ اس کے بعد سائل بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ اللہ کے تو اور بھی بہت سے مقرب بندے ہیں، مثلا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس پر آپ نے یعنی کہ بایزید بستامی نے فرمایا کہ وہ بھی میں ہی ہوں، ابراہیم علیہ السلام بھی، موسیٰ علیہ السلام بھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میں ہی ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر سائل نے پوچھا ملائکہ کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ ملائکہ بھی میں ہی ہوں۔ یہ جواب سن کر وہ بندہ خاموش ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ حق میں فنائیت کے بعد تمام چیزوں کو اپنی ہستی میں ضم پاتا ہوں، اس لیے حق میں سب چیزیں موجود ہیں۔ یعنی میں نے اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں اس طرح ضم کر لیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اب جو جو چیزیں اللہ کی ہیں وہ میری ہیں۔ واہ، یہ دعویٰ ہے بایزید بستامی کا، اپنی کتاب ان کی تو خیر نہیں ہے،
لیکن اہل سنت کی کتاب ہے یہ تذکرۃ الاولیاء، اس میں لکھی ہوئی ہے. میں تو بتائیں بھائی کیا کرنا ہے. let me tell you something کہ people who are neutral وہ کہیں گے کہ اگر اس بندے نے کہا یہ بھی غلط ہے، اس بندے نے کہا یہ بھی غلط ہے. اب یہ جو کتاب آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے نا، the book you have in your hand right now، اگر اس بک سے جو چیپٹر ہے اگر یہ ان کا نام اگر چینج کر دینا تو قادیانی کا نام وہاں پہ لکھ دینا تو یہ کافر ہو جائے گا. لیکن کیونکہ یہ اس وقت مولویوں نے اس کو بزرگ بنایا ہوا ہے، he is ماشاءاللہ a pious person، سو اس کی تعویلیں کریں گے. ہمیں نہیں پتا نا علی بھائی، ہمیں نہیں پتا کہ یہ باجد بستامی کے بارے میں سچ لکھا ہے کہ جھوٹ لکھا ہے. ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ یا تو اس کتاب کو ڈسون کر دیا جائے، ٹھیک ہے، یا تو اس کتاب کو ڈسون کر دیا جائے اور کہا جائے بھائی جھوٹ لکھی بھی ہے، یا پھر دھڑلے سے اس بات کا اعتراف کیا جائے بھائی ہمارا تو یہی عقیدہ ہم مانتے ہیں. پھر ڈرامے بالکل یہ انگلش میں کہتے ہیں کہ ڈونٹ ہیو یور کیک اینڈ ایٹ اٹ ایٹ دا سیم ٹائم. ٹھیک ہے، ڈو ون تھنگ، ڈونٹ ہیو ڈبل اسٹینڈرڈز. اف یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ قادیانیز، you want to talk about Gohar Shahiyat, yeah? Let's talk about everything then. Don't just talk about one or two things. Let's talk about everything. If you truly love the Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, let's do it the proper way. You wanna, make takfir upon Deobandis and Wahhabis, Ahl Hadith or the Shias, whoever. Let's do it the proper way then. First we'll get these books and disown them. Set them on fire if you believe that will be kufr. Or at least accept them and say these are our books, we accept them. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ تور جو تھا نا، کوہ تور، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے وہ بے ہوش ہو گئے تھے، مر گئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے. اور باجد بستامی یہ کہتے ہیں کہ میں 4 سال سے اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اللہ کیا مشاہدہ کرتے ہیں ہمیشہ اوپر سے، جیسے آپ کوئی کام کر رہے ہوں، میں دور بیٹھا آپ کو دیکھ رہا ہوں. اچھا، آپ کھانا کیسے بناتے ہیں، آپ چائے کیسے بناتے ہیں، آپ کھانا کھانے کے بعد کیا کرتے ہیں، آپ کیلولا کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں، یہ سب چیزیں جب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں گا، ٹھیک ہے، تو میں بڑا آپ کو مشاہدہ کر رہا ہوں گا، آبزرویشن کر رہا ہوں گا آپ کی. تو جو باجد بستامی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں میں 4 سال سے اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. واو. اینیویز ابھی ایک پوائنٹ ہے جو انجینئر صاحب ہمیشہ اٹھاتے ہیں کہ یا باجد بستامی کے بارے میں یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ باجد بستامی صاحب کہتے ہیں کہ قیامت والے روز جو تمام مخلوق ہوگی نا وہ میرے علم کے نیچے ہوگی. Just before we go there, جو آپ نے اس سے پہلے پوائنٹ آپ نے جو ریس کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا کیا مشاہدہ، آبزرویشن. اب یہ اگر انہوں نے کہا ہوا ہے یا نہیں کہا ہوا، this is 100% a lie. Why? Because Hazrat Aisha said کہ whoever says I have seen Allah, he is a liar. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایک اور بھی ہے نا، قرآن کے اندر آیت ہے کہ انسانی آنکھ جو ہے وہ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی. Exactly, the human eye cannot grasp the vision of that. No eye can grasp the vision of Allah. Exactly. So how can you do that? I bet you 100%, yeah, that if this was again about some kafir, some misguided person, you would have definitely said he is a kafir. یہ بندہ کافر ہے. He is a kafir. ایسے ہی ہے. ابھی وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، انجینئر صاحب اپنی ہر دوسری تیسری ویڈیو میں اس بات کو کوٹ کرتے ہی ہیں کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ بھائی تمام مخلوق میرے علم کے نیچے ہوگی. بندے نے کہا کہ حضور کے علم کے نیچے ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے کہا کہ میں قسمیہ کہتا ہوں کہ میرے علم کے نیچے مخلوق ہوگی، اس کے علاوہ انبیاء کرام بھی ہوں گے. تو اس بات کی تعویل کرتے ہوئے جو اس کا رائٹر ہے وہ لکھتا ہے کہ اصل میں آپ نے اللہ تک رسائی حاصل کر لی تھی، اس لیے آپ کی زبان خدا کی زبان بن گئی تھی اور آپ کا قول حقیقت میں اللہ کا ہی قول تھا. استغفر اللہ. ٹھیک ہے، یہ تذکرۃ الاولیاء میں سے کچھ برکتیں تھی. کہنے کا یہ مقصد ہے میرے بھائی کہ تکفیر کرنا اتنا کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کسی کی بھی تکفیر کرنا شروع کر دیں.
اگر تکفیر کرنا اتنا چھوٹا مسئلہ ہوتا تو حنیف قریشی اور وہ کیا نام ہے اس کا، میسوی کے مسنوی کے کیا نام ہے اس بندے کا، وہ جو اہل تشیع کا ہے، وہ جو گول ٹی وی پہ آتا ہے، میسوی، اچھا ٹھیک ہے، تو وہ بیٹھ کے گٹھے بیٹھ کے روزہ افطار نہ کرتے. ٹھیک ہے یار، یہ بڑا مسئلہ ہے، ایسے ہی تکفیر کرنے لگ جائیں گے تو پھر تو کام بڑا خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو صرف چیزوں کو سمجھیں. اگر آپ کا کسی بندے سے اختلاف بھی ہوتا ہے نا کسی چیز کو لے کر، تو اس کو اپنی ذاتی انا کا مسئلہ نہ بنائیں کہ ایک دوسرے کا سر پھاڑنے کو تیار ہو جائیں. اگر آپ کو کسی بندے سے اختلاف ہے تو آپ اس بات کو آگے لے کر چلیں اور آپس میں بیٹھ کر علمی مخاصمہ کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں. بالکل. نو ایگزیکٹلی دا پوائنٹ. ناؤ آئی واز گونا سے کہ جس کتاب سے آپ نے یہ جو کوٹ یو کوٹ فرام دا بک، اب یہ تو آپ نے 2 یا 3 آپ نے ریفرنس دیے ہے نا. اس کتاب میں اور بھی کیا لکھا ہوا ہے کہ بایزید بستامی وہ جا رہے تھے مکہ شریف، اور راستے میں کوئی حبشی کوئی شخص تھا، تو انہوں نے وہاں پہ طواف کر کے واپس گھر آ گئے. He went, so he was on the way, he was going to go. وہ واقعہ یہ ہوا کہ وہ جا رہے تھے حج کرنے، تو ان کو کسی بندے نے راستے میں کہا کہ یار آپ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں حج کرنے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ حج کرنے نہ جاؤ، جو حج کے پیسے ہیں وہ آپ مجھے دے دو، میرے کے ساتھ چکر لگا لو، آپ کا حج ہو جائے گا. واہ. تو باجد بستامی نے اس کو پیسے دیے اور اسی کے گرد ساتھ چکر لگا کے، ٹھیک ہے، تو واپس گھر آ گئے. So if this isn't kufr, what is kufr then? If one person does this, اگر وہ ایسا کرتا ہے، جتنی باتیں آپ نے بتائی ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ ہوں، میں محمد ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں، ٹھیک ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے طواف کیا ہے، تو ایسا بندہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کتاب ان کی ہے، لیکن اگر آپ مانتے ہیں نا سر، تو پھر you have to do a fatwa then. On it, exactly, on the book. For example, the Quran, we own the Quran. There are people, ٹھیک ہے، جو قرآن سے ریفرنس دیتے ہیں. The Christians کہتے ہیں کہ look, your Quran says that the Quran has to confirm the previous books. ہم کہتے ہیں we own the Quran, you have the Bible which we do not own. ہم یہ کلیم نہیں کرتے کہ جو آپ کی بائبل ہے نا یہ اللہ کی کتاب ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو انجیل تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، اس کتاب کو ہم اون کرتے ہیں، لیکن ابھی we don't know where it is. ٹھیک ہے. So if you are not going to own this book and you are going to say that this book has been corrupted, then I'm sorry to say all these so-called awliyas who you claim that they are awliyas of Allah, you will then have to disown them also, because if new things are being put into the books, you have no right to claim they are the awliyas of Allah. For example, Sheikh Abdul Qadir Jilani. یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ کتاب ہے میرے پاس، ٹھیک ہے، 8 Heavens، ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ ایک پیر صاحب کے پاس ایک بندہ گیا تو اس نے جا کے کہا کہ میں اگر نفل نماز پڑھ رہا ہوں، میرا whoever I'm talking about, he's mashallah watching now, so I hope he enjoys this show today. Carry on, sorry. کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو، نفل نماز ہی پڑھ رہا ہو، اور اس کو اس کے پیر جو ہیں وہ بلا لیں، تو کیا وہ نماز توڑے یا نماز مکمل کر کے ان کی بات کا جواب دے؟ یہ ایک مسئلہ ڈسکس ہوا. تو ان کے پیر صاحب نے کہا کہ یہ بہتر ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے اور اپنی پیر کی بات کا جواب دے، کیونکہ یہ نفلوں کی نماز سے افضل ہے. اچھا، ٹھیک ہے، اور اس میں بڑا ثواب ہے. اس موقع کی مناسبت سے آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نفل کی نماز میں مشغول تھا، تو شیخ معین الدین ادام اللہ رحم برکات نے آواز دی، میں نے نماز چھوڑی اور لبیک کہا، یعنی کہ نماز توڑ دی، نماز پڑھتے ہوئے نماز توڑ دی اور لبیک کہا. آپ نے فرمایا ادھر آؤ. جب میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا تو کیا کر رہا تھا؟ میں نے عرض کی میں نفل ادا کر رہا تھا. تو آپ کی آواز سن کر نماز ترک کر دی اور آپ کو جواب دیا. آپ نے فرمایا تو نے بہت اچھا کام کیا ہے، کیونکہ یہ نفلوں کی نماز سے افضل ہے.
کیا کر سو. اب آپ کیا کریں گے؟ اب مجھے بتائیں کہ نفل نماز سے پیر کی بلانا افضل ہو گیا؟ مطلب میں یعنی نماز نفل پڑھ نماز رہا کی ہوں، تو وقت نہیں بچی نا. میں نماز پڑھ رہا ہوں، پیر صاحب کہتے ہیں السلام علیکم، میں کہتا ہوں وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی صاحب، ہاؤ آر یو. نہیں، نماز چھوڑ دینی ہے آپ نے. اگر وہ آپ کو کہے نا علی بھائی ادھر آؤ، تو آپ نے نماز چھوڑ کے ان کے پاس چلے جانا، نماز نہیں پڑھنی پوری. ٹھیک ہے. ہم کتنے دنوں سے سنتے آ رہے ہیں بھائی، وہ کیا نام ہے، صلاۃ الغوثیہ، صلاۃ الغوثیہ، صلاۃ الغوثیہ. یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، سب I ڈس just آن want to کرتے ہیں. say, I just want to say to the brother who's watching me now, you can join if you want. Maybe I'll give you a couple of minutes of chance to see how you are. Because last night you were commenting on one of my posts, and you were asking for a discussion, and then you said, I am ignorant, I am not knowledgeable. I mean, we are not knowledgeable, we are just trying to learn. And maybe you can join, or maybe you can learn as well, inshallah. And the fact that you are asking me to make kufr today, if you are going to watch this live, I'm going to save it for you. I'm going to send you the link, inshallah. Please watch this video and tell me, before we make kufr upon the Shias, are we going to put kufr upon the saint or the awliya of Allah that you believe in? And we are quoting from the books. We have to do it. We have to do it. I mean, look, bro, you didn't want to debate yourself. You didn't want to. لٹرلی اس کے اندر صلاۃ غوث، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اس طرح کی نماز نہیں سکھائی ہے. ٹھیک ہے، کوئی اس طرح کی نماز نہیں سکھائی ہے جس کے اندر آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے، پھر اس کے بعد آپ نے درود پڑھنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہوئے اپنی حاجات ان سے بیان کرنی ہے. سرکار نے ایسی کوئی نماز نہیں سکھائی. لیکن اس کتاب کے اندر پراپرلی وہ نماز پڑھنے کا نہ صرف طریقہ بتایا گیا ہے بلکہ اس کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں. صلاۃ غوثیہ کا طریقہ برائے ادائے حاجات، کہ مشکلوں اور حاجتوں کو حل کرنے کے لیے صلاۃ غوثیہ ادا کرنے کا صحیح طریقہ. آپ کریں آپ اندازہ لگائیں کہ بھائی جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں بعد فاتحہ اور سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے، پھر یعنی کہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر سلام کے بعد رسول اللہ پر درود پڑھے اور مجھ کو یاد کرے اور عراق کی جانب 11 قدم چلے اور میرا نام لے اور اپنی حاجت مانگے، تو خدا کے حکم سے اس کی حاجت پوری ہو جائے گی. ایک نئی نماز نکلے گی. فتوى الغائب. فتوح الغائب. فتوى الغائب it's from India. It's a book that has been published in India, right? Let's see what Sheikh Abdul Qadir Jilani says in this book. So the people who ask from him, Ya Sheikh, Ya Ghaus Ya Azam, let's see what he says. So before he passed away, on his deathbed, his son, who is called Sheikh Abdul Wahhab, Wahhabiyya, Sheikh Abdul Wahhab said to him, "Oh father, give me a parting admonition which I should act upon after you have left this world." Meaning that, give me some advice that I should basically act upon when you leave, this world. He said to him that it is incumbent on you to fear Allah and not fear anyone excepting Him, and not to hope from anyone excepting Him, and entrust all your needs to Him, and do not rely on anyone excepting Him, and ask everything from Him. Ask everything from Him, and do not rely upon anybody apart from Him. یہی بات ہے نا. اب وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، غوث پاک کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ بھی مانگنا یا طلب نہیں کرنا. یار بہجت الاسرار کے اندر لکھا ہے، ایک منٹ بہجت الاسرار کے اندر لکھا ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ اللہ نے عراق کو میرے حوالے کر دیا ہے. عراق کو میرے حوالے کر دیا ہے. پھر ایک مدت کے بعد ان سے کہا میں تم سے پہلے یہ کہتا تھا کہ عراق کو میرے حوالے کر دیا ہے، اب تمام زمین مشرق تا مغرب، اس کے میدان اور آبادی، جنگل اور سمندر، نرم زمین اور پہاڑی زمین اللہ نے میرے حوالے کر دیا ہے. سامبو اندازہ لگائیں. ٹھیک ہے،
You know, in fact, we are laughing from outside, from inside we are crying. Trust me, brother, we are crying from inside. Okay, what are these in your books? These are the same books which you quote and you say, Sheikh Abdul Qadir Jilani, Gauss-e Azam, he flew, he went to this mosque in a different country, he prayed, then he flew back to a different country, he prayed over there, then he prayed, and then he did the same for the other salahs. These are the same books. The same books that say that he brought back a ship full of people that had drowned 12 years ago, and they were all raised, you know, back alive again. And also the same stories that you guys say he raised dead people. This is exactly from these books. So you cannot deny these books. Either you say, you know what, I disown them. Once you disown these books, you have no idea who Sheikh Abdul Qadir Jilani is. You have no idea who Moinuddin Chishti is. Gharib Nawaz, you have no idea. बहुत नेक आदमी थे, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत अच्छे इंसान थे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। बिल्कुल, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, वो सैयदजादे थे, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं उनसे, ठीक है। और उनके मकाम की और उनके फजीलत की और उनके मर्तबत की तो आप बात ही छोड़ दें, आप तो उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन जो चीजें आप बता रहे हैं ना, वो रियल लाइफ एवेंजर गेम है, ठीक है, एंड गेम, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी ये किताबें आप पढ़ के कॉमेडी शो तो बना सकते हैं, लेकिन इसका तसव्वुफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब आपसे मैं भी तसव्वुफ की डेफिनेशन पूछता हूं, मुझे बताएं तसव्वुफ की डेफिनेशन क्या, कमेंट करें। तसव्वुफ की क्या डेफिनेशन है? गूगल नहीं करना किसी ने भी। मुझे बताएं तसव्वुफ की क्या डेफिनेशन है। पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने तसव्वुफ की क्या डेफिनेशन की है, हवाले के साथ लिखे नीचे। मैं स्टेटस नहीं जानता पीर अब्दुल कादिर जिलानी का, मुझे बताएं, आई वांट टू लर्न। बताएं तसव्वुफ की क्या डेफिनेशन है। And you claim to be a murid of Sheikh Abdul Qadir Jilani. Do you know how he prayed his namaz? You know the namaz that you say, oh, is mansukh, or that the people used to come with but, with, you know, with statues, and then they had to do this, you know, before and after ruku. Guess what? Sheikh Abdul Qadir Jilani in Gunyatul Talibin, he clearly says that before and after ruku, you do rafa yadain. And then he also says at the end, he says that anyone who does not read the namaz in this specific way, meaning with and without rafa yadain, his namaz, his salah is batil. So according to Sheikh Abdul Qadir Jilani, whose murid you are, yes, whose disciple you are, your namaz according to him is not even accepted. हम सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं, अली भाई, कि भाई देखो बात ऐसी है कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी का मर्तबा बहुत है, मकाम बहुत है, फजीलतें बहुत हैं, मनाकिब बहुत हैं, लेकिन ये जो बातें की जा रही हैं ये उनकी फजीलतें बयान नहीं कर रही हैं, बल्कि ये उनकी इंसल्ट, तनकीस कर रही हैं, उनकी शान में कमी कर रही हैं यार। बिल्कुल, exactly. Anyways, I can't find the book, पता नहीं कहाँ पे पढ़ी हुई है, I can't find it right now. लेकिन ये वही किताब है मसनवी रूम वाली। एक मिनट, bro, you still haven't told me who is the book written by. कौन सी वाली किताब की बात कर रहे हैं? मैं 8 किताबें दिखा चुका हूं। कौन से वाले रेफरेंस की बात कर रहे हैं आप जाल हक की बात कर रहे हैं, कशफुल माजूब में बताने लगा था, बहुजतुल असरार की बात कर रहे हैं, हश्त बहिश्त की बात कर रहे हैं, तज़किरातुल औलिया की बात कर रहे हैं। आप किस किताब के राइटर का नाम जानना चाहते हैं? मैं राइटर के नाम के साथ उसकी जाए वफात और जाए पैदाइश भी बताता हूं आपको। आप मुझे बताएं किसकी जाननी है आपने? Yeah, brother, just join us on this live and you can ask us the question instead of, you know, typing. We're here to give you a chance. You know, if you want to have a reasonable discussion, if you want to have a nice discussion, and if you really want to learn, we are also here to learn from you and you can learn from us. Let's be humble. Come on. उसूली जो बात है ना अली भाई, उसूली जो बात है वो ये है, मैं कभी भी, आपको पता ही है, मैं ये कब से मैं इन किताबों को छोड़ चुका हूं, मैं नहीं इनके ऊपर अब डिस्कशन करता, आपको पता है। मुझे बड़ा मजा आएगा यार, मैं यूं करके दिखाऊंगा, ये किताब, ये वाला, ये लिखा हुआ है इसके अंदर, मैं इनसे बहुत ऊपर निकल गया हूं। लेकिन मसला ये है कि जब आप बार बार आकर कहेंगे भाई आप ट्रांसलेशन गलत कर रहे हैं, तो ये तो ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन की छपी हुई है, ठीक है, ये वाली जो है शबीर ब्रदर की छपी हुई है, तो क्या इन्होंने ट्रांसलेशन गलत कर दी है? बाप भी हैं। I mean, it's all excuses. It's all excuses. It's all excuses. जब इनको इनके अकीदे के खिलाफ कोई किताब दिखाओ ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जैसे मैंने ये फतुअल गायब की किताब मैंने दिखाई है,
وہ کہیں گے کہ اس کی سند دکھاؤ، اس کتاب کی. یار جو چیزیں آپ پہلے سے مانتے ہیں ان کی کتابوں سے، کیا آپ نے کبھی ان کی سند چیک کی ہے؟ نہیں ہم دیکھیں لوگ مسئلہ حدیث کی یہ بات ہے کرتے ہیں کہ تو ان حدیث سے says کہ this تبع تابعین heard it from this تابعین heard it from صحابہ heard it from Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. علی بھائی ایک منٹ، کیا کہتے ہیں، کیا چاہیے ہمیں؟ سند. سند چاہیے. یہ کیا ہے؟ جال حق. جال حق میں ہم دیکھتے ہیں کہ سند کیسے دیکھی جاتی ہے. کہتے ہیں کوئی بھی چیز، کس کی کتاب ہے؟ کس کی کتاب ہے؟ احمد یار نعیمی صاحب کی کتاب ہے جی. ان کو حکیم الامت بھی کہا جاتا ہے، مفتی احمد یار نعیمی. ٹھیک ہے، ان کی کتاب ہے جال حق. یہ کا کور ہے، اس کے اوپر میری پوری ویڈیو پڑی ہوئی ہے، جس بندے نے دیکھنی ہو یوٹیوب پہ جائے انجوائے کرے. اینی ویز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ بھائی آپ کو سند دکھا دیتے ہیں. سند کی ویلیو کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کسی عالم، فقیہ یا محدث کا کسی حدیث کو بغیر اعتراض کے قبول کر لینا اس حدیث کے صحیح ہونے کے لیے کافی ہے. Say that again. کہ کسی عالم، فقیہ اور محدث کا کسی حدیث کو بغیر عذر کے لے لینا اس حدیث کے صحیح ہونے کے لیے کافی ہے. اب فتوح الغیب علماء کہتے ہیں آپ کے کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے. آپ کے علماء کہتے ہیں کہ اگر علماء کسی چیز کو صحیح کہہ دیں تو وہ صحیح ہو جاتی ہے. تو یہ کتاب شیخ عبد القادر جیلانی کی ہی ہے، آپ کی کتاب، آپ کے قانون، آپ کا میدان. سامبو پھر سامبو. brother, like you said, do your research. We've done the research and we're coming to you today. ٹھیک ہے، this was the main purpose for my the life. I wanted you to come on and we can speak to each other. This is why we say, look, do not be ignorant. This is the reason I was saying to you, I do not want to speak to you because you are ignorant. The way you were messaging, the way you were commenting, brother, it was very, I mean, how can I say it here? پتہ نہیں دیکھ بھی رہا ہے یا نہیں. نہیں وہ ان کی آپس میں قاسم بھائی کے ساتھ اپنی ایک قاسم بھائی leave him alone. آپ کامنٹس میں فائٹ نہ کریں یا بحث نہ کریں. جو بات ہم کر رہے ہیں نا اس پہ اس بندے کو کامنٹس کرنے دو. forget him. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ یار 600 صفحوں کی کتاب ہے. اب 600 صفحوں کی کتاب آپ نے کیا پوری پڑھ لی؟ یار پوری نہیں پڑھی ہے. اس کے باب کے اندر آپ کے ایک واقعہ، مکمل واقعہ پڑھا ہے میں نے. جتنے واقعات الحمدللہ پڑھے ہیں واقعے وہاں ختم ہو جاتے ہیں. بالکل. اب جو تعویلیں ان کے رائٹرز نے لکھی ہیں ہم نے وہ بھی بتائی ہیں. ٹھیک ہے، صرف کہنے کا یہ مقصد ہے میرے بھائی. What research have you done? I am ignorant. Are you a scholar? What have you studied to make all these claims? بھائی کوئی کلیم کر ہی نہیں رہے. ہم تو آپ کو کلیم دکھا رہے ہیں. ہم تو آپ کو کلیم دکھا، ہم نے کون سا کلیم کیا ابھی تک؟ یہی تو مسئلہ ہے بھائی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جواب تو ہے، کوئی کمنٹس کو اگنور کرو، بات کرو. بات کر رہے تھے. First of all, people like him are muqallids. They perform taqleed. Sir, what does taqleed mean? What is a muqallid? میرے بھائی تقلید کا جو روٹ ورڈ ہے نا، جس کو اردو میں مادہ کہتے ہیں، اس کا مادہ کیا ہے؟ وہ ہے قلد. آپ المنجد کھول لیں، آپ جتنی بھی مصباح اللغات کھول لیں، جتنی بھی ٹرانسلیشن کے بکس ہیں، ڈکشنریز ہیں، ان کو دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا. قلد کہتے ہیں پھندے کو، پٹے کو، جانوروں کے گلوں میں ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب جو مفہوم ہے، جو اصطلاحی مطلب ہے، وہ یہ ہے کہ کسی چیز کی بلائنڈ فالوئنگ کرنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. امام جو پرانا وقت تھا، جیسے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا، ابن قیم الجوزیہ کا، وہ کہتے تھے کہ مقلد ایک ان پڑھ شخص کو کہتے ہیں، بیکاز اس کو پتہ کچھ نہیں ہوتا، نہ دین کا نہ دنیا کا. تو وہ کیا کرتا ہے، وہ علماء کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے، تو اس کو مقلد کہتے ہیں، ان پڑھ شخص کو. ٹھیک ہے. جیسے وہ مفتی طارق مسعود کہتے ہیں پکوڑے والا کیا کرے گا، پکوڑے والا کیا کرے گا، پکوڑے والا کیا کرے گا. ٹھیک ہے، تو وہ جو پکوڑے والا ہوگا نا، وہ مقلد ہوگا. صحیح ہے. اور جو اس کا اپوزٹ ہوگا، جو اس کی ضد ہوگی، جیسے توحید کی ضد جو ہے وہ نا توحید تو نہیں ہے، یا مشرک کی توحید جو ہے وہ ضد جو ہے وہ غیر مشرک تو نہیں ہے.
اہل ایمان ہے، موحد ہے. اسی طرح مقلد کی جو ضد ہے وہ محقق ہے. مقلد کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو بلائنڈ فالوئنگنس جو اس کے نام کے ساتھ ہی چل رہا ہے، اور دوسری وہ ہوتی ہے کہ بھئی میں اس وقت تک ان کو فالو کروں گا، ان صاحب کو، یہ میرے سے نیک ہیں، یہ میرے سے بہتر ہیں، دین سمجھتے ہیں، اگر ان کی کوئی بات قرآن حدیث سے ٹکرائے گی تو میں چھوڑ دوں گا. جیسے کہ امام ابو حنیفہ بھی کہتے تھے. علام الموقعین اٹھا کے دیکھ لیں، شاہ ولی اللہ مدثر دہلوی کی حجت اللہ البالغہ اٹھا کے دیکھ لیں، بہت لمبی ڈسکشن بہت بار ہو چکی ہے، سب کو پتا ہے کہ کون کون سے حوالوں کی بات ہو رہی ہے کہ بھئی میری اگر کوئی بات قرآن سے ٹکرائے تو چھوڑ دو. Now, جو بندہ a person who does taqleed, yeah, who is a muqallid of his Molvi, his sheikh, his teacher, whoever it is. Let me give you this scenario, yeah, کہ you know the meaning of compulsive liar. ٹھیک ہے، جو compulsive liar ہوتا ہے، ٹھیک ہے. میں اگر آپ کو کہتا ہوں کہ ایک compulsive liar, he is telling the truth, would you accept this? You don't need any, so this is what I'm gonna say. میں ابھی یہی بات کرنے والا تھا، yeah. میں نے یہ بات پوچھی ہے کہ اگر ایک کمپلسو لائر، there is a compulsive liar، اور کوئی بندہ بتاتا ہے کہ that compulsive liar is telling the truth, do you accept this or is this a contradiction? وہ جو لگاتار جھوٹ بولنے والا شخص ہے، عموماً تو یہ ہوگا کہ یار اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا اگر عموم کی بات کی جائے، جنرل کیسز کی بات کی جائے. یہاں پہ کچھ وہ ہیں اسپیسیفک کیسز بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھائی جن کیسز کے اندر ہم وہ حدیث لیتے ہیں نا کہ بھائی اللہ اگر دین کا کام لینا چاہے تو فاسق سے بھی لیتا ہے، بالکل. تو ہم اس کی بات کی تحقیق کریں گے، پھر اس کی بات کو ناپیں گے، تولیں گے قرآن اور حدیث کے آئینے میں، اگر مل جائے گی اور کریکٹ ہو جائے گی تو مان لیں گے. یعنی فار ایگزامپل اگر ایک چیز ہے، سچویشن ہے جہاں پہ کوئی ثبوت نہیں ہے اپارٹ فرام وٹنسز، ٹھیک ہے، witnesses, and he is the only witness who says کہ میں نے دیکھا یہ چیز ہوئی ہے. Generally, because he is a compulsive liar, his witness will be accepted. ٹھیک ہے. اب جو بندہ تقلید کرتا ہے، تقلید وہ بندہ کرتا ہے who is a blind follower. Now think about it this way کہ جو بندہ صرف blind follower ہے، only a blind follower, how can he talk with references? I'm asking a question کہ for example ہم لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہم بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے in the hadith is this international number, this references. لیکن جو بندہ فلی تقلید پہ بات کر رہا ہے وہ سند کو کیسے چیک کرے گا، وہ کتاب کو کیسے مانے گا؟ سر جو بندہ تقلید کر رہا ہے، امام ابن جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ اس سے دلیل مانگو ہی مت، اسے کہو کہ مجھے امام کا قول دکھاؤ بس. ایگزیکٹلی. تو یہ بندہ ابھی کمنٹ میں کہہ رہا ہے کہ آپ نے کون سی کتابیں پڑھی ہیں، آپ نے، یار اگر ہم نے 1000 کتابیں بھی پڑھی ہیں آپ کو بات ماننی نہیں ہے کیونکہ آپ ہیں مقلد. So you will not accept anything we say. ایک منٹ، بحجت الاسرار آپ بغیر عالم کے نہیں پڑھ سکتے، بحیث آپ بغیر عالم کے نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، تذکرۃ الاولیاء آپ بغیر عالم کے نہیں پڑھ سکتے. یہ پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تو میرے لیے لکھی نا جال حق، کیونکہ اس کے اندر دلائل ہے، اس کے اندر دلائل لکھے میں کہ بھئی ہم میلاد کیوں کرتے ہیں، ہم ختم کیوں کرتے ہیں، 40واں کیوں کرتے ہیں، دعا کیوں مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، نبی پاک کو حاضر ناظر مانتے ہیں، وہ سارے عقائد کے دلائل لکھے میں. مجھے بتانے کے لیے اب یہ پڑھنے کے لیے بھی عالم کے پاس جاؤں گا میں؟ یار کوئی خدا کا خوف کرو یار. مطلب آپ کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے کیسے؟ مطلب اگر آپ بیٹھ کے عمران سیریز بغیر عالم کے پڑھ سکتے ہیں، جو کیا نام ہے فیس بک کے اوپر پوسٹیں آپ بنا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لمبے لمبے کمنٹ بغیر عالم کے لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کتابیں آپ بغیر عالم کے نہیں پڑھ سکتے. سبحان اللہ. کوئی لاجک بناؤ بات کی، کوئی منطق ہو، کوئی اسلوب ہوں بات کرنے کے، تو بندہ کہتا ہے یار کوئی بات ہو رہی. کیونکہ ان کے علماء کہتے ہیں نا کہ میرے مرید قرآن اور حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، وہابی ہو جاؤ گے، وہابی ہو جاؤ گے. بالکل. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم وہابی ہیں یا ہم کوئی پر کے وہابی ہو گئے ہیں. You have to give the disclaimer though. You have to give the disclaimer. Okay, some of the stuff that is written in Jal Haq, you need alim to explain. So 1 second, please 1 second. So when you came to me, why didn't you bring your big your scholar? Why were you commenting all alone? You should have been your scholar and type, because you need everything. اچھا میں یہ سوال کروں گا جو ہمیشہ ہم لوگ کرتے ہوتے ہیں تقلید کے معاملے میں. سوال یہ ہے
کہ کس کس جگہ پر تقلید کرنا جائز ہے اور کس کس جگہ پہ تقلید کرنا جائز نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ ہماری نظر میں تو اصولاً ہی نہیں جائز نا. آپ یہ بتا دیں کہ کس کس جگہ پہ کرنی جائز ہے, کس کس جگہ پہ کرنی جائز نہیں ہے, یا پھر ہر جگہ کرنی چاہیے. 3 آپشن ہے. اچھا وہ جگہ بھی بتائیں جہاں پہ عالم کی ضرورت پڑتی ہے. میں اسپیسیفکلی وہ جگہ کھول کے پڑھنا چاہتا ہوں کہ کہاں پہ عالم کی ضرورت ہے. اچھا these guys haven't even left نماز. انہوں نے نماز کو بھی یاد نہیں بخشا, انہوں نے نماز میں بھی تقلید شروع کر دی. صحیح مطلب کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں. مطلب آن انسٹاگرام جب یہ پوسٹ کر رہا تھا نا, تو یہ کہتا ہے کہ جو 73 سیکٹس ہیں اسلام میں, کہہ رہا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت وی آر دا سیفڈ سیکٹ. ٹھیک ہے, وی آر دا سیفڈ سیکٹ. ٹھیک ہے, تو میں آگے سے جیسے انجینئر صاحب کہتے ہیں نا کہ ہم کو ایک طریقہ پتا ہے, ایک ٹیسٹر ہوتا ہے جو بخاری مسلم ہمارے پاس ہے, ٹیسٹ کرتے ہیں is your namaz according to the sunnah, yes or no, yes or no, do you do rafa yadain before and after ruku, or do you say we follow Imam Abu Hanifa? Because if you are going to say we follow Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, then you should be clear and say we are following the sunnah of Imam Abu Hanifa. Do not say that we are the Ahle Sunnah wal Jamaat, because that is a completely different group then. I'm sorry to say. Because all of the 4 Imams, they made it very clear in the books that do not blind follow us. Take care from where we took it from. They also said that if we say anything that goes against the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, throw our fatwa against the wall. How clear do you want it, my brother? How clear do you want it? نہیں مطلب یہی ہے نا مسئلہ. دیکھیں ایک بات بالکل کلیئر ہے, بالکل کلیئر ہے کہ دیکھیں کوئی بھی شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. اس میں بہت سی باتیں صحیح ہوں گی اور بہت سی باتیں ہو سکتا ہے کم ہی باتیں غلط ہوں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کی ساری باتیں ٹھیک ہوں, ایک بات غلط ہو سکتا ہے ایک بات صحیح ہو, بہت سی باتیں غلط ہوں. لیکن یہ کہنا کہ کسی بھی بزرگ یا کوئی بھی اللہ کے نیک بندے یا ولی یا کوئی بھی وہ 100% پرفیکٹ تھے, ان کی عقائد 100% پرفیکٹ تھے, یہ بات کسی مذاق سے کم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کے بعد اب کوئی بندہ تا قیامت پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. اس میں غلطیاں بھی ہوں گی, وہ صحیح بھی ہوگا, وہ غلط بھی ہوگا. یہ معاملہ جب تک آپ سمجھیں گے نہیں. آپ کو میں بتاؤں, آپ کا یہ کہنا نا کہ بھائی وہ فلاں کو فلاں خدا نہیں مانتا, فلاں فلاں کو خدا نہیں مانتا. مجھے بتائیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے علماء, اپنے رب اور عیسیٰ ابن مریم کو خدا بنا لیا تھا. خدا بنا لیا. تو اب سوال یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی تو سمجھ آ رہی کہ ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. ٹھیک ہے, لیکن عالموں اور درویشوں سے کیا مراد ہے اس آیت میں؟ تو اس کی تفسیر میں تمام علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت مسلمان ہوئے تھے جب اس آیت کی تفسیر فرما رہے تھے سرکار. تو عدی بن حاتم جب سرکار کے پاس آئے تو سرکار نے کہا کہ اے عدی اپنے گلے سے وہ سلیب اتار کے پھینک دو. انہوں نے اپنے گلے سے سلیب اتار کر پھینکی. تو آپ نے فرمایا عدی بن حاتم نے کہ یا رسول اللہ, قرآن کہتا ہے کہ یہود و نصارہ نے یعنی عیسائیوں نے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا دیا تھا, جبکہ میں خود عیسائی تھا, لیکن ہم کسی عالم کو کسی درویش کو رب نہیں جانتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ان کے حلال کیے ہوئے کو حلال جانتے تھے جبکہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہوتا تھا, یا پھر ان کے حرام کیے ہوئے کو حرام جانتے تھے جسے اللہ نے حلال کیا ہوتا تھا؟ تو انہوں نے کہا حضور ہم تو ایسے ہی کرتے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو رب بنانا ہے, یہی تو رب بنانا ہے. آپ کو یہ روایت احادیث میں بھی مل جائے گی, تفسیر میں بھی مل جائے گی میرے بھائی. ٹھیک ہے بھائی, کسی کی بات کو اللہ کی بات پر فوقیت دینا کیا کہلاتا ہے؟ رب بنانا. اسی طرح تبیان القرآن کے اندر جن کا تعلق کس نے لکھی ہے بھلا؟
غلام رسول سعیدی رحمت اللہ علیہ نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کل ہمارے اس دور میں ایسے جوہلا پیدا ہو چکے ہیں جو امام ابو حنیفہ کے قول کو سرکار کے قول پر ترجیح دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں نے امام ابو حنیفہ کو رسول مان لیا ہے، بے شک وہ ان کو اپنی زبان سے رسول نہ کہتے ہوں، کیوں؟ کیونکہ وہ امام ابو حنیفہ کی بات کو سرکار کی بات پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ تو میرے بھائی کم از کم اپنی کتابیں تو پڑھ لیں۔ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں آپ ہمیں کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی ہم کتابیں نہیں پڑھتے بھائی، لیکن کم از کم آپ تو اپنی کتابیں پڑھیں تاکہ کوئی بات ہو سکے، کوئی ڈیبیٹ ہو سکے، کوئی ڈسکشن ہو سکے، کوئی بات سمجھی جا سکے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی میں آپ کو آپ کی ہی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں اس وقت سے، میں نے ابھی تک کوئی قرآن سے حوالہ نہیں دیا، کوئی حدیث سے حوالہ نہیں دیا، میں جو قرآن کی تفسیر بھی کر رہا ہوں، کوئی کنسپٹ بھی سمجھا رہا ہوں تو وہ بھی آپ کی کتابوں سے سمجھا رہا ہوں۔ بالکل آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے، آپ تبیان القرآن خریدیں، اس میں چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 31 اس کی تفسیر پڑھیں اور اس تفسیر کی پوسٹ بنا کے انسٹا پہ لگائیں، میں اس کو لائک کروں گا۔ You know, when I was seeing the comments, وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ جو شیعہ ہیں وہ they disrespect صحابہ۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ we have shown you disrespect of Allah and clear kufr from one of the or couple of the the people who you claim to be saints and pious people from the books. Yeah, now it's up to you, either you accept it or you don't. Lekin I want to ask you a question. I want to ask you a question, guys. Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said that anyone who says anything that I did not say, he will take a seat in the hellfire. Meaning that something I did not say and that person claims that I said it, he will take a seat in the hellfire. Right. So now why am I saying this for? The reason why I am saying this is because the brother here, he is a Brelvi. He's a Brelvi. And I've read a couple of the books as well. Now, one of the books that's quite famous is Malfuzat ala Hazrat by obviously, Imam Ahmad Raza Khan Brelvi. In his book, unki kitab mein ye pucha ja raha hai ke kya pariyan bhi hoti hain? Are fairies also there? Do they exist? And in response, Imam Ahmad Raza Khan Brelvi, he says that yes, he goes on and says that yes, fairies also exist, because in the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Prophet met a fairy. Yes, a fairy, and that fairy told the Prophet sallallahu alaihi wasallam that once I went flying to, I believe it was India, I believe that was a country that I said, that I went to attend a family's marriage, wedding, something along, some occasion. I went to that place, and on the way back, I saw on the mountain Shaitan, Iblis reading namaz. Shaitan reading namaz. So she said that when I saw Shaitan reading the namaz, I asked him, I said, "Oh Shaitan, you are the one who, you keep people away from Salah. You keep people away from, reading namaz and good deeds. So why are you reading namaz?" And Shaitan responds, "The reason why I am reading namaz is because I want Allah to forgive my sins." Now the question is, which hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam do we find this? Sir, were you listening to what I was saying? Yes. Okay, this is Imam Ahmad Raza Khan's, in his book, this is the answer he gave. Okay, this is what happened. Before I said this, I also quoted the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے وہ بات کی جو میں نے نہیں کی, or someone who says something that I did not say, let him take his seat in the hellfire. اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حدیث کہاں پہ ہے؟ اگر یہ حدیث نہیں ہے پھر تو امام احمد رضا خان کہاں پہ ہے؟ پھر ان کی وہ مسئلہ یہ نہیں ہے نا علی بھائی، دیکھیں جو موضوع ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ صرف یہ ماننا شروع کر دیں کہ یہ ان کو غلطی لگ گئی، میرے لیے تو یہی کافی ہے، میرے لیے یہی اچیومنٹ ہے، میرے لیے یہی بہت ہے، اور یہی پہاڑ کے مقابلے جیسا ہے کہ بھائی اگر آپ یہ کہہ دو کہ احمد رضا خان صاحب کو غلطی لگ گئی، احمد یار نعیمی صاحب کو غلطی لگ گئی، تمہیں غلطی لگ گئی، مجھے غلطی لگ، ان کے لیے یہ کہنا ہی عذاب ہے، یہ نہیں کہیں گے، گستاخی ہے نا، ٹھیک ہے، گستاخی ہے، یس۔
گستاخی تو ایسے معاملے میں ہم تو دیکھو کسی بھی بندے کے ساتھ لاکھ اختلاف صحیح، کسی بھی بندے کے ساتھ 100 مسئلہ مسائل ہو، لیکن جب اس کی وفات ہو جاتی ہے ہم اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ہمارے بالکل مسلمان بھائی ہیں، ہمارے اسلاف ہیں. ہم آپ کو دیکھیں احمد رضا خان بریلوی سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں ان کو غلطی لگ گئی، آپ غصہ کر جاتے ہیں آگے سے، آپ کہتے ہو بالکل نہیں 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 کیسے لگ گئی، یہی نا اتنے سر بڑے کہ عالم لگ جب گئی. ہم گستاخی کی بات کرتے ہیں when we talk about گستاخی isn't lying about a person especially the Prophet sallallahu alaihi wasallam or lying about Hazrat Umar, Hazrat Abu Bakr or the Sahabas, lying about them, is that also disrespect as well? Sort of. Sort of, isn't it? Now, I remember before I mentioned this as well, کہ in Masnavi Rumi, ٹھیک ہے، Masnavi Rumi it clearly says that there was a person called پیر چنگی جو پوری زندگی وہ مطلب اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، تو ایک بار اس کو مطلب سینس آ گئی تو وہ روتا رہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو الہام کیا کہ اس پیر چنگی کو بتا دو پیر چنگی کو بتا دو کہ اس کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو گئے ہیں. اب یہ اچھا کون سی یہ حدیث ہے؟ اچھا مزے کی بات ہے، پیر چنگی آج کہاں پہ جب ہے؟ کھما یار. مزے کی بات ہے، کل جب میں آپ سے لائیو کی بات کر رہا تھا کہ یار لائیو آنا ہے، کافی ٹائم ہو گیا ہے لائیو میں آ کے ہم نے بات نہیں کی ہے، تو اس ٹائم میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ میں ارواح ثلاثہ پہ بات کروں گا اور ارواح ثلاثہ میں سے کچھ ایسی باتیں نکال کے آپ کو سناؤں گا جو مطلب آپ نے کبھی نہ سنی ہوں گی، نہ پڑھی ہوں گی، نہ دیکھی ہوں گی، لیکن اب نصیب دیکھیں پھر وہیں پہ آ کے بیٹھے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں نے لٹرلی یہ کہا تھا کہ یار مبین بھائی آپ ارواح ثلاثہ لائیں، آپ نے ہمیں اس کے تبرکات دینے، تو میں ان کو تبرکات دینا چاہ رہا تھا لیکن دیکھیں آپ نے روک دیے مجھے. سر کیا کریں، کبھی کبھی یو ہیو ٹو ڈیلے سم تھنگ فار دا بیٹرمنٹ. ہو سکتا ہے اس میں ہی کوئی بہتری تھی اللہ کی طرف سے. مے بی نیکسٹ لائف یو ول ہیو مور انفارمیشن فار پیپل اینڈ دین یو ول تھینک. سنائیں کیا خبریں ہیں آج کل سوشل میڈیا کی؟ خبریں یہی تھی سر، جو بھی خبریں تھیں میں نے دل کھول کے میں نے بیان کر دی ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا پہلے نارمل جو لائف ہوتی ہے نارمل جو لائف ہوتی ہے نا، میں اتنا بولتا نہیں ہوں، میں آپ کی سنتا رہتا ہوں، لیکن آج مجھے بھی چانس ملا ہے تھوڑا سا کہ اس بندے نے آج جا کے مجھے کمنٹ کیا ہے پتہ چلے اس کو. نہیں یہ تو آپ کا بڑا ہے، ورنہ میں تو کبھی بھی آپ کو پتا ہے میری طبیعت کا، میں تو ریپلائی بھی نہیں کرتا ہوں. آپ اور مبین بھائی تو بہت اگریسو ہے نا. یس آئی ایم یو ویری اگریسو. جیسے ارواح ثلاثہ، الاؤ می ٹو کوٹ ارواح ثلاثہ کہ اگریسو ہونا مومن کی نشانی ہے، ٹھیک ہے. Can I invite the Brelvi brother back? کیا چیز؟ میں نے کہا can I invite the Brelvi brother back? کون؟ وہی جو pleasing ڈاٹ اللہ جو اس کا جو ہاں جو کمنٹ کر رہا تھا ویڈیو میں آنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں میں نے کہا کہ میں ان کو انوائٹ کر لوں کیونکہ یہ اب انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ان کے لیے بھی، وہ بھی they would like to نہیں میں اس کو نہیں جا رہا، میں نے خالی ایک بات کی ہے کہ بھائی الاؤ می ٹو کوٹ ارواح ثلاثہ دیٹ مجھے نام بھول گیا بندے کا، وہ کہتا ہے کہ اگریسو ہونا جو ہے نا، اگریسو ہونا دین کے لیے اگریسو ہونا مومن کی نشانی، ٹھیک ہے. تو اگر میں اگریسو ہوتا ہوں تو اس کا مطلب ہے مومن، ٹھیک ہے نا. تو اینی ویز باقی بتائیں پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ سر آج کل کام ہی بس کر رہے ہیں آج کل. قرآن کیا ہوگا کہ I think it's been about a month and a half. My health hasn't been too good because of my diabetes, because of blood pressure, یہ بھی چیزیں ساتھ ہی ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے. It's a test for a believer کہ when you are afflicted with illness, Allah is testing you to see how you are going to deal with this. So because of that میں نے ہر ہفتے سیٹرڈے سنڈے جب مجھے چھٹی ہوتی ہے کام سے تو یہی پلان ہوتا ہے کہ آج میں یار اس چیز پہ کروں گا، اس چیز پہ ریسرچ کرنی ہے، یہ ویڈیو بنانی ہے، لیکن sometimes it doesn't happen. علی بھائی ٹائم بہت ہو گیا اور میرا سر گھومنا شروع ہو گیا. آپ نکلے پھر آپ جا سے جاؤ.
Have some good sleep. Have سہج some کیا ہوتا ہے یار، تم سے بات کرو تھوڑی، بڑا بھائی ہوں تمہارا یار. I'm so sorry, my respected elder brother. Please have some rest. Do you want some tea? جزاک اللہ خیر. ہیو سم کیئر. اوکے بھائی. Okay, have ٹھیک some ہے لالے. چلیں چلیں ٹھیک. Okay, sir. ٹھیک ہے لالے، فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. کوئی بات اگر جی بری بالکل لگی ہو نہیں تو بھائی، اس بالکل کو نہیں، اپنے بالکل دل سے درگزر فرمائیے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام. اللہ وبرکاتہ.